اللہ सुब्हान ताला ने कुरान पाक में हमारा इस दुनिया में भेजने का मकसद बैना बता दिया है। राइट, कुरान में कोई चीज भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रही है। अमल करने की हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी आपको शक होगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने जब हमें इस दुनिया में भेजा, कोई भी रूह, बेशक वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है, या कोई भी है, मैसेज एक ही है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारा क्या मकसद बताया, आप में से किसी को याद है? कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया वो मा खलक़तु, नहीं पैदा किया मैंने अल इंस, इंसान को, वल जिन, और जिन्नात को, इल्ला होता है बड़ा जोर लगा के जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो तब हम जैसे हम कहेंगे कि पर ये बात ऐसे है, इल्ला लियाबुदून, मगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। तो अब हम लोग क्या सोचें कि अच्छा मेरी जिंदगी का अल्लाह सुब्हान ताला ने तो ये मकसद बता दिया है, तो फिर मैं क्या सारा वक्त नमाज ही पढ़ती रहूं, सारा वक्त तस्बीह करती रहूं? ये तो समझ नहीं आई बात की, क्योंकि हमने इबादत का मकसद नहीं समझा। इबादत किससे है? अब्द से, आइन बादाल। अब कहते हो गुलाम को। गुलाम कौन है? जो 24 घंटे अपने मालिक के हुक्म के अंदर होता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में हमें पूरी गाइडेंस दे दी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा कि अकीमुस्सला, तो हम नमाज जब पढ़ते हैं तो हम अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म मान रहे हैं, राइट। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, राइट। तो इशारे, जैसे हम पार्टीज में कहते हैं देखा उसको, देख जरा वो क्या, ऐसे कर लेते हैं ना कभी गलती से, अल्लाह माफ करे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि वो वाइल है। वाइल उस वादी को कहते हैं जो दोज़ख पे जिससे पनाह मांगती है। वो आंख का इशारा सिर्फ करने पे अल्लाह सुब्हान ताला इतना बड़ी बात बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में कहा झूठ नहीं बोलो, तो हम झूठ नहीं बोलते तो हम इबादत कर रहे होते। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में कहा सूरत अल राफ में कि ए नबी कुल, कह दीजिए, इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि ए नबी इन लोगों से कह दो कि मैंने बेहयाई को हराम किया है। अब यूजुअली लोग क्या कहते हैं, यार हर चीज को हराम कहते हो तो क्या मतलब है, ये भी हराम वो भी हराम, तो किधर लिखा हुआ है? तो कुरान में आप सूरत अल राफ की आयत नंबर 33 याद से घर जाके खोल के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उधर हराम का लफ्ज लिखा हुआ है कि मैंने बेहयाई को हराम कर दिया, जो तुम जाहिरी तौर पे करते हो या तुम छुप के भी करते हो। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि इबादत क्या है, कि अल्लाह के हर हुक्म पे समेना व अताना करना। अगर हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ठीक है जी चलो हमने कुछ मान लिया कुछ नहीं माना, तो उस वक्त क्या हुक्म है? तो सूरत अल माइदा में पढ़ के देखेगा, अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं जो अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं करते हैं वो काफिर हैं, वो फासिक हैं, वो मुनाफिक हैं, और वो फसाद करने वाले। मतलब इतना डर आता है, कहा किसको है? अहले किताब को कहा है, क्योंकि मुसलमान का तो ज़हन में ही नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अहकामात ही ना माने और अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। जिंदगी अपनी मर्जी से तो नहीं जी सकते। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में फरमाया तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, कि तुम किताब के कुछ हिस्से पे ईमान लाते हो और कुछ का इनकार कर देते हो। हम कहते हैं नहीं जी हमने तो इनकार नहीं किया। तो जब अमल नहीं किया तो इनकार ही करना हो जाता है ना। हमें जब ये पता होगा कि मैंने अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मेरा मकसद ही ये है। अगर मैं नहीं गुजारी तो आखिरत में जाके अल्लाह सुब्हान ताला को मुझे जवाब देना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इब्ने आदम तुम अपना कदम अल्लाह सुब्हान ताला के सामने से नहीं उठा सकोगे जब तक तुम जवाब नहीं दोगे कि तुमने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, जवानी कहाँ गुजारी। आप लोग जब घर से निकलते हो डेफिनेटली तैयार होते हो, शीशे में देखते हो, हम तभी तैयार होके निकलते हैं ना। कभी लास्ट एक लुक, लास्ट में निकलते वक्त अल्लाह से एक क्वेश्चन अपने आप से किया करो कि मैं जो घर से बाहर निकल रही हूँ जिस हालत में, क्या मेरे अल्लाह को ये हालत पसंद होगी? क्योंकि अगर आप इबादत में हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरत नूर में तो कह दिया ना कि अपनी ओढ़नी अपने सीनों पे डाल लो, हमने ओढ़नियां ही गायब कर दी। अब आप मार्केट में जाओ कपड़े लेने, ओढ़नियां मिलेगी नहीं, तो चलो ठीक है वहां पे ओढ़नियां भी नहीं मिली थी। फिर सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दिया कि युदनीना अलैहिन्ना जलाबिबिहिन, कि जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो एक जलबाब अपने ऊपर डाल लो। लेकिन हमने शायद कसम खा ली है कि हमने अल्लाह का हुक्म कोई नहीं मानना, क्योंकि शैतान इतना पावरफुल है, दुनिया में हमें नजर आते हैं,
ہر چیز کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں، اپنی دوستوں میں، اپنی فیملی میں ہر جگہ وہی چیز نظر آتی ہے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیامت کے دن جا کے کوشش بھی کرنی چاہیے. دیکھیے قرآن بینہ ہے، قرآن بینہ ہے، قرآن میں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. آج ماشاءاللہ یہ بچی ایک نئی زندگی میں جا رہی ہے، رائٹ؟ ایک نئے عہد کو، نکاح از اے عہد، ایک نئی زندگی میں ایک عہد کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے رب سے بھی ایک عہد کیا ہے، رائٹ؟ سب سے پہلے ہم نے وعدہ الست کیا تھا جب ہماری روحیں تھی، تب ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی بات مانیں گے، رائٹ؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب مسلمان، کیونکہ ہم تو پیدا مسلمان گھر میں ہوئے تو ہم نے ایسے لا الہ الا اللہ پڑھا کوئی نہیں تھا، تو ہم نے بس سوچ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے بھی جئیں گے ہم اپنی طرح سے. کیونکہ میں کر کے رہی ہوں، میں اپنی زندگی کا سوچتی ہوں. جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھولا تھا تو میری زندگی کیا تھی؟ آئی واز ویری ہیپی. مجھے لگتا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جاتی ہوں، اگر میں پارٹیز میں جا رہی ہوں، میں جس بھی حال میں جا رہی ہوں، الحمدللہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر میں مہندیوں پہ جا کے جو ڈانس کر رہی ہوتی تھی، بچیاں سب سے اگلی لائن میں بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہی، واو ویری نائس ویری نائس، کوئی بات نہیں. پتہ ہی نہیں تھا کہ انما حرم ربی الفواحش بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا جس وقت میں حرام کے زمرے میں آ رہی ہوں تو کیا فرشتے مجھ پہ رحمتیں بھیج رہے ہیں؟ وہ وقت میں میرے اوپر فرشتے کیا بھیج رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال کافی ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پتہ ہے شیطان بھی ہمیں بہکا دیتا ہے، نہیں یہ آزمائش ہے، نکل جاؤ گے، اس پہ بھی آزمائش ہے، اس پہ بھی آزمائش ہے. یہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا کہ میرے اوپر جو مشکلیں آ رہی ہیں یہ میرے اپنے اعمال ہیں. اس وجہ سے اب جو لوگ میری عمر میں آ رہے ہیں ان نے یہ بات کا اچھے سے احساس ہوگا کہ کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں اتنا ہوتا، کیونکہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اسکول گئے، اسکول سے آگے کھانا کھلایا، سلا دیا، اٹھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا. جب ایکچولی بچے پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری شادی کا مقصد کیا تھا. ایک ہم نے وہ عہد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، رائٹ؟ اور شادی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن میں اس یونٹ پہ اتنا کام ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں اس یونٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ شادی کیوں کر رہے ہیں. دو لڑکا ایک لڑکی کو جب ملایا جا رہا ہے تو ان کا مقصد کیا ہے یہ شادی، کہ ایک نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا ہے، اس کا مقصد حیات بتانا ہے. جب ہمیں خود پتا ہوگا تب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ الحمدللہ میرا بچے تو بہت اچھے، ہاں دنیاوی لحاظ سے ہم نے بڑے پیارے بچے پیدا کیے، جابز کے لحاظ سے دیکھو ایک سے ایک اچھی جابز ہیں، پیسے بنانے میں کامیاب ہیں. کیا ان کو آپ نے اللہ سے ملایا جس طرح سے اللہ نے ملانے کا حق؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم نے وہ حق ہی نہیں ادا کیا، کہ تم کر کیا رہے ہو کہ اپنے بچوں. کیا ہمارے بچے ایک دن اسکول نہیں جاتے ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، کیسے بتا سویا پڑا رہ گیا، بیٹا اسکول جانا ہے، اٹھو. اور اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے، ہمارے میں سے کتنوں کے دل پریشان ہوتے ہیں. نہیں میرا بچہ ماشاءاللہ ایک گریڈ سے کم آیا تو آیا کیوں، لیکن اللہ کے پاس کوئی گریڈ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے نئی نسلیں تیار کرنی ہیں. اگر ہمیں نہیں پتا ہوگا تو ہم اپنی نسلوں کو کیسے تیار کریں گے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اس یونٹ پہ میں بات کری تھی، ماشاءاللہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ ایک بڑی پیاری مجھے بات لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی وہ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور قیامت کے دن پکارا جائے گا اس عورت کو کہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتی ہے وہ داخل ہو جائے. اور وہ عورت کون ہوگی؟ جو فرما بردار بیوی ہوگی. رائٹ فرما بردار بیوی ہوگی. اور نمبر 2 یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہوگی اور پھر عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی. دیکھیے یہ بڑا ہو گیا، اناؤنس ہو گیا آپ کا، الحمدللہ. اور 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی نمازیں جو ہے نا وہ سر سے اوپر نہیں جاتی ہیں. وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوں گے، کون ہے؟ نافرمان بیوی، رائٹ. اور پھر مومن کی سب سے بڑی نعمت جو ہے نا اس کی نیک بیوی ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ کیونکہ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جوڑے پہ نازل کرتے ہیں نا وہ ہے سکون اور مودہ. مودہ کہتے ہیں دلی محبت. تو
اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ روم میں ہے کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کے معجزات ہے نا، کہ ایک نشانی یہ ہے لتسکنوا علیہا، کہ the moment بچی کا نکاح ہوتا ہے اور بچے کا نکاح ہوتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، کیونکہ سکون ایسی چیز ہے جو آپ بائی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اس وقت فرشتے اللہ کی طرف سے سکون لے کے اترتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دو اور چیزیں، مودہ کہتے ہیں دلی محبت، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت احساس ہوتا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اب میں شادی شدہ ہو گئی ہوں، اب ہی از مائی ہسبینڈ، تو وہ جو مودہ کی فیلنگ ہے نا، وہ نکاح کے وقت ایک اسی وقت وہ فیلنگ بھی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی بے شمار رحمت الحمدللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ نکاح کے خطبے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں سے جو آیات پک کی ہے نا، ان میں ایک ہی بات ہے، اور آج تک وہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ چینج نہیں ہوا جو رسول اللہ پڑھتے تھے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا بچوں، یہ جو نیا رشتہ تم نے قائم کرنے جا رہے ہو، تم اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ حقوق و فرائض کا معاملہ آ جاتا ہے نا۔ دیکھیں ایک نیا گھر، کیونکہ ابھی تو لڑکا ہے نہیں ہے نا، تو ہم اپنی بچی سے ہی بات کریں گے کہ ایک نئے گھر میں جب بچی جاتی ہے تو اس گھر میں اتنے سالوں 30-40 سال کی اپنی رسومات، اپنے وے آف لائف، اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو جاتے ہی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ایسے نہیں کہ نہیں مجھے آئی ڈونٹ لائک دس، پہلے دیکھو اس گھر کو، دیکھو اس کو، چپ کر کے آبزرو کرو کہ ہر ایک کی عادتیں کیسی ہیں اور کس طرح سے رہنا۔ اب تو الحمدللہ کافی آسانیاں ہیں کہ بچے ویسے بھی علیحدہ رہتے ہیں، تو اس طرح کی وہ ٹف لائف جو ہماری زمانے میں ہوتی تھی وہ نہیں ہے، لیکن سٹل کیونکہ یہ دونوں رشتے قائم ہوتے ہیں، دونوں گھر آپس میں، اٹس ناٹ اونلی کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں، دو گھر آپس میں ملتے ہیں، تو ان گھروں میں سکون کیسے رہے گا؟ کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جب اس گھر کی کوئی بات باہر نہیں کرنا، اپنی مما سے نہیں کرنا، اپنی بہن سے نہیں کرنا، اور پہلے سے یہ عہد کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے، کیونکہ دیکھیں عورت، ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنا گھر بنایا ہوتا ہے نا، ہم نے بالکل ایک مرغی کے بچے کی طرح نہیں جیسے اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے، اس کی خامیاں، اس کی ماں کس لیول سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو چھپا کے رکھتی ہے، دنیا سے کوئی بھی نہیں ظاہر کرتا نا۔ لیکن جب ایک نیا گھر آتا ہے، وہ لڑکا آئے یا لڑکی آئے، جیسے ان کے گھر میں تو خیر سے لڑکا بھی آئے گا، تو اس گھر کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر سمجھدار بچی ہوگی نا، تو اس کو کبھی ایسے نہیں کہ ماما ادھر تو ایسے ہوتا ہے، ماما ان کی تو بیٹی ایسے تھی، ماما ان کا تو دماد ایسا تھا، تو وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گھر کی باتیں باہر نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو گھروں کو بنانا بہت سال لگ جاتے ہیں اور توڑنا بڑے آسان ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ شادی جو ہے سب ہیوج ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلے ایک بچی کی اپنی زندگی ہوتی ہے، میرا گھر، میرا فون، میرا کمرہ، میرا ٹی وی، میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے ہر چیز میں شیئر کرنا ہو جاتا ہے، اس میں پھر بڑے حوصلے سے، بڑے صبر کے ساتھ، اور اس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہو۔ سمجھدار مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جمانے میں شروع کا ٹائم ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کرے کہ آسانیاں جن کی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر مشکل ہوتا ہے، نیا گھر، نئے رشتے، نیا سارا کچھ، تو اس وقت ایک ماں کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچی کو، شروع میں تو یہ کہ بیٹا مجھے کچھ نہ بتانا، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، ٹرائی ٹو ہینڈل یور سیلف، کیونکہ تم اب بڑی ہو، تم نے اتنے سال مجھے دیکھا ہے یہ سارا کچھ کرتے ہوئے، تو آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ شادی کی بنیادی چیز جو ہے نا وہ ٹرسٹ ہے، اگر ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے، اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو شروع میں سے ٹرسٹ نہیں ہوگا تو آگے رشتہ نبھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ریسپیکٹ اتنی ضروری ہے، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے جواب تو دیا کوئی نہیں تھا، میں تو چپ تھی، لیکن آپ کی سر سے پاؤں تک باڈی لینگویج پکی بتا رہی ہوتی ہے کہ رکھ کے ایک ماروں گی، پیچھے ہٹ جاؤ، تو ایک اگلے بندے کو اگر خامد ہے تو ڈیفینیٹلی، بیوی کو، بیوی ہے تو خامد کو، اس کو رسپیکٹ دینا، اور اسپیشلی آدمی جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے، وہ قوام ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا نا کہ اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے،
رائٹ. تو اس کی نیچر میں ہے. عورت از وہ لو 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 پیار کرنے والی, اور آدمی تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے, ایسی جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. آدمی کو اس کی جگہ پہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ خوش رہے گا اس معاملے میں, پتہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے, کیا چیز پسند نہیں ہے, اس میں جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دبانا ہے اور اس کی اچھائیوں کو کیسے ایلیویٹ کرنا ہے. دونوں طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب پھر سب سے بڑی بات کیئر کرنا. کیئر میں دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ دو گھر ہیں, علیحدہ سے ہیں, دیکھو اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ نے کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں بنائے, ہمارے انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں. دو ڈفرینٹ بالکل اسپیشیز ہے, آدمی بالکل ڈفرینٹ طرح کا اور عورت بالکل ڈفرینٹ طرح کی, اور اللہ نے بیچ میں دیکھیں مودہ بھی ڈال دیا, رحمت بھی ڈال دی. تو اس کے ساتھ جب ہماری پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے نا, کہ میرا مقصد کیا, اللہ کو جب آپ سینٹر میں رکھو گے نا, تو ہر رشتہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. میرے اللہ کا کیا حکم ہے اس رشتے کے لیے, اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا ہے, تو آسانیاں ہو جاتی ہیں, بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستان کی بات کریں یا یہاں کی بات کریں, حالات تو ہر جگہ پہ ایک جیسے ہیں. اگلی زندگی میں جو ہماری بچے جا رہے ہیں نا, اگر ہمارے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو بھی جائیں گے نا, اگر ان کو آپ دین نہیں بتاؤ گے, ہر وہ چیز, ایچ اینڈ ایوری نعمت آپ کو جو اللہ نے عطا کی ہے, اس کے ساتھ ہدایت کا میجک سٹون نہیں لگا, تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. یہ یاد رکھیے. ہر وہ چیز, آپ کو پیسہ اگر میں دیا ہوا نا, اگر اس میں پیسے میں ہدایت نہیں, اس کا آپ کا حلال کا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ آپ کا ایسے نکلتا ہے کہ جان بھی لے کے نکلتا ہے. اگر آپ کی اولاد ہے, آپ نے دنیا دار بنا دیا, آپ نے اللہ کی پہچان نہیں دی ہے, جو آپ کو اس کا جواب تو دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اگر آپ نے نہیں دیا, آپ کے دنیا دار بچے ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے لحاظ سے تو وہ فیل ہو جائیں گے نا, کہ دین دیا ہی نہیں ہے تم لوگوں نے. ہر وہ نعمت کو یاد رکھیے گا جو اللہ نے آپ کو زندگی سے لے کے آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, چلنا پھرنا, بیٹھنا اٹھنا, بات کرنا, ہر نعمت اگر ہدایت پہ نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ عذاب بن جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ قرآن میں بیان کر دیا ہوا ہے. ہم پھر روتے ہیں, پھر ڈپریشن ہوتا ہے. کیوں بڑوں کو اتنا ڈپریشن میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب ان کو ایکچولی نظر آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اتنی پیاری اگزامپل لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورتی سے بتایا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم کیسے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہو. اس کی خامیاں تم ڈھانپو, تمہاری خامیاں وہ ڈھانپیں گے. کچھ ادھر سے ہوتا ہے, کچھ ادھر سے ہوتا ہے, زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. کیونکہ یہ پہلا یونٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہم اسکول بناتے ہیں تو کتنا کام ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ پہلے دیکھتے ہیں کون سی ہوگی, پھر پرنسپل ہے, وائس پرنسپل ہے, ٹیچرز رکھتے ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ وہ. دس از ایگزیکٹلی سیم تھنگ کہ ایک اسکول بن رہا ہے نئی نسل کے لیے. اور اگر دونوں میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی, محبت ہوگی نا, تو اسٹوڈنٹ آٹومیٹیکلی اچھے نکل آئیں گے. اور جب وہ اچھے نکلیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمیں سکون ہوگا, آسان زندگی ہوگی. تو یہ ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہماری زندگیوں کے مقصد صرف بچوں کو دنیا دار بچے بنانا نہیں ہے. دنیا دار تو کافر بھی بناتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ اچھے بناتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو اللہ سے ملانا ہے, ان کو اللہ کی بات بتانی ہے. اور جب تک آپ کی زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا نا, واللہ سب جھوٹ ہے. قرآن کھولیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے کوئی بہانہ نہیں ہوگا. زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اور جیسے ہماری آنکھ بند ہوگی, آخری سانس ہوگا, فرشتوں نے تو آ جانا ہے حساب لینے. قیامت تو بڑی بات کی بات ہے. جب ہمارے پاس آخری وقت آتا ہے تو قیامت ہماری آ جاتی ہے, کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, اور ہمیں جو مقصد ہے ہماری زندگی کا اس کی سمجھ آئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر کو روشن کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نیا گھر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جبین کو سارے بچوں کی, اس کے خاوند کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. شادی از اے صبر اینڈ شکر. جو اللہ نعمتیں دیں گی اس پہ شکر, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تھوڑا بہت ایسا ہوگا, اور وہ ہوتا ہے سب کے ساتھ. اور جب یہ پتہ چلتا ہے نا اچھا سب کے ساتھ ہوتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے, اچھا ٹھیک ہے ساروں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اکیلی نہیں ہوں. لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی خیر کریں گے. اب چھوٹی سی دونوں جاب کر رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں, تو کہتے ہیں ہم بھی کر کے آئے, وہ بھی کر کے آئے, تو ہم کیوں کریں. دیکھیے یہ کہتے ہیں نہیں, تمہیں اتنا ضروری نہیں جتنا تمہارا گھر کو صحیح کرنے کا. دیکھیے وہی بات ہے نا, پرائرٹی ہم نے خود ہی بدلی ہے. ہمیں اسی لیے میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد تو نہیں چینج ہونا نا, وہ تو ادھر کا ادھر ہے. اب آپ اس کے اراؤنڈ کچھ بھی کر رہے ہو, لیکن اگر آپ نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو پھر آپ فیل ہو گئے ہو.
میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب اولاد ناکام ہوتی ہے، دیکھیے آج کل اب تو خیر ٹاپک ہمارا دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن آج کل اب دیکھیے ڈرگس کتنی عام ہے بچوں میں. اور میں کیونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہوں، میری اتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، واللہ 99% جب میری بات ہوتی ہے ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈرگس کر رہے ہیں، کیونکہ اسموک لیس ہے، نہ خوشبو ہے، نہ دھواں ہے، نہ کچھ ہے. اب پہلے زمانے میں تو کبھی لڑکوں کا سنتے تھے، لڑکیاں سیم چیز ہے، اور بچیاں بھی اور بچے بھی. ماں کو سب سے آخر میں ماں کو پتہ چلتا ہے، گھر والوں کو، باہر دنیا کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. اور میں اپنے بچوں سے سارا یہ کہ تو اللہ کا واسطہ میری عزت رکھ لینا بیٹا، آخر میں گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، باہر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہے. اب پھر اگر ایک دفعہ انوالو ہو جائے، بچوں کو واپس کھینچنا بہت مشکل ہے. تو آگے چیلنجز بہت بڑے. ہم پتہ جب تک اللہ نہ کرے اراؤنڈ بالکل نہیں آتی نا بات، تو ہم کہتے ہیں اچھا فلاں کا بچہ، ہائی فلاں کا بچہ، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپنے گھروں میں ہمارے کیا ہو رہے ہیں. تو اللہ آسانیاں کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جی برکتوں والی زندگیاں رکھے. جب مائیں سمجھدار ہوں گی تو آگے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ایسی ماں کی بچی ہے تو آسانیاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے. اچھی بچی ہے، انشاءاللہ. پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب پتا ہوتا ہے تو پھر آگے اپنے بچوں کی تربیت آسان ہو جاتی ہے. تو جن کو نہیں پتا لگتا، جب ان کو احساس ہوتا ہے تو پھر ٹو لیٹ بھی ہو جاتا ہے نا. تو کیا کریں، کہہ ہی سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آسانیاں کر دے. چلے چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو میرا بہت فیوریٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہو پسند کی تھی تو انہوں نے کیا دیکھا تھا. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی کہ جب انسان اپنے لیے کوئی بیوی تلاش کرتا ہے تو اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کا مال دیکھے گا، نمبر 2 یہ کہ اس کا حسب و نسب دیکھے گا، نمبر 3 یہ کہ اس کی خوبصورتی دیکھے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اس کا تقوی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے لیے ایسی بیوی دیکھنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہو. اسی سے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. بہت خوبصورت واقعہ تھا کہ امیر المومنین تھے، گشت کر رہے تھے. ایک گھر میں سے آواز آئی. ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور دودھ لینے والا آنے والا ہے، تو یوں کرو کہ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. اور اس لڑکی نے آگے سے جواب دیا، جو بیٹی تھی اس عورت کی، اس نے جواب دیا کہ ماں، امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ پانی نہیں دودھ میں ملایا جائے گا. تو ماں آگے سے جواب دیتی ہے کہ یہاں کون سے امیر المومنین تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر باہر سے یہ سن رہے تھے. انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون سا گھر ہے. جب گھر واپس گئے تو اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے اس گھر سے پتہ کرو کہ ان کی جو بیٹی ہے اس کی کہیں بات تو نہیں ہوئی ہے یا کوئی رشتہ آلریڈی انہوں نے طے تو نہیں کیا. جب غلام نے آ کے بتایا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں طے ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے بھیجا، اور وہ بچی پھر امیر المومنین کے گھر بہو بن کے آئی. ان بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا. جب وہ بچی بڑی ہوئی تو اس کی شادی بنو امیہ میں عبدالعزیز سے ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بچی کو جو بیٹا نوازا اس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا دور خلافت ایسا تھا کہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا تھا. تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے، جب بیج ایسا بویا جائے گا تو درخت تو ایسے ہی لگیں گے نا. اس لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مائیں اپنی بہویں پسند کرتی ہیں یا بچے اپنی بیوی پسند کرتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. مومن اینڈ کافر کے درمیان جو فرق کرتی ہے نا چیز، وہ نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق جو ہے نا، ان پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہیں. ان دونوں نمازوں میں کیا ان کو ثواب ملے گا اگر ان کو یہ پتا ہو تو وہ گھٹنوں کے بل چل کے بھی آئیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اقامت کہے، اور پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں
ہوں جو اذان اور اقامت کے بعد بھی نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلے. فرماتے وہ شخص جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی حالت اس شخص کی طرح جس کا اہل و عیال، اس کا گھر، اس کے بچے بھی ختم ہو گئے، اس کا مال بھی سارا چلا گیا. وراثت کے قانون کو پڑھ رہے تھے، اس کو جان رہے تھے. تو دیکھیں یہ ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی معاملہ تو رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں. تو انہوں جب اپنے لو ونس کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، یا جو بھی اس کے بعد کا ولی ہوتا ہے، اس کو انہوں نے اس میں دیکھا کہ وہ انصاف نہیں انہوں نے کیا، یا وہ نہیں کر سکتے تھے، یا جو بھی واٹ ایور ریزن واز، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اور پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کی سزا بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلیں گے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا جو رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا. تو دے سیڈ کہ اٹ واز سو سیڈ کہ ہم کس طرح سے وہ چیزوں کو ٹھیک کریں. میں صرف یہی کہوں گی کہ اگر جس کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اسی وقت میں اگر جو ان سے زیادتی ہوئی ہے وہ کوشش کریں کہ وہ چیزیں اس طرح سے اسی طرح سے جیسے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے ڈویژن اس کی کرنے کی کوشش کرے. یا فار ایگزامپل کسی کی گھر پہ قبضہ ایسے ہی کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی جب بکے گا تو دیکھا جائے گا، ہم یہ نہیں کر سکتے. یا کوئی پیسے ہیں جو انہوں نے جان بوجھ کے ایسے لے لیے ہیں، تو اپنی کریکشن کریں، ابھی بھی وقت ہے توبہ کا. کیونکہ اسی آیت میں دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیا تھا جہالت کی بنا پہ کیا تھا، تو وہ اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اور یہ جو اسی وقت کی توبہ ہے، یہ بالکل آپ کو میں اگزامپل سے اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اس ایگزٹ میں جس میں ہم نے اترنا تھا ہم نے وہ مس کر دیا اور ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے. تو اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے جی چلو اب میں تو آگے آ گئی ہوں تو اب میں ذرا اگلے شہر بھی پھر آ کے پھر واپس آؤں گی. اب فوراً ہی جو نیکسٹ ایگزٹ ہے وہ لیتے ہیں اور فوراً آپ یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں. بس یہی فوراً توبہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم فوراً توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. کیونکہ اگلی جو آیت ہے نا وہ بہت ڈر والی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ للذین، ان کے لیے جو یعملون، جو عمل کرتے ہیں، السیئات، برے عمل کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، حاضرہ آتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی کو، الموت، موت. اب یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں جہالت سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کر لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں سیئات. لیکن دیکھیے پہلے لفظ میں، پہلے سینٹنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے السوء کا لفظ استعمال کیا تھا. السوء جو تھا وہ ایک گناہ کو کہتے ہیں، رائٹ. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیئات کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، وہ سوچتے ہیں کہ نو دس از اے وے آف لائف، اب دیکھیں یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا نا، اب زندہ ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ نے یہ سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی دنیا بھی تو اب رکھنی ہے نا، اب سارا وقت تو نہیں یہ کر سکتے ورنہ تو انسان ایسے زندہ نہیں رہ سکتا. کتنی آسانی سے ہم اتنے بڑے بڑے بات، وہی بات جو سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں انسان اپنے منہ سے نکال دیتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی اس پہ عمل کرنا اب اتنا آج کل کے زمانے میں کیسے عمل ہو سکتا ہے، اور وہ برائی پہ برائی کرتے جاتے ہیں اور اس پہ وہ توبہ، اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے بالکل ایک آدمی جو صحرا میں جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ریت کے بڑے بڑے دور دور تک نہ پانی کی سمجھ آتی تھی نہ کوئی، جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ایک انسان جو صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے جس کے اوپر اس نے سارا مال اپنا رکھا ہوا ہے، جو اپنا اس کا زاد راہ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اچانک اس کا وہ اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا ہے. وہ اس کو اونٹ کو ڈھونڈ رہے اور تھک کے وہ ایک درخت کے نیچے جا کے تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹتا ہے. اور کیونکہ وہ اتنا تھکا ہوتا ہے اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ارد گرد نظر نہیں آ رہا اور اس کا سامان بھی گم ہو گیا، تو وہاں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سامنے اپنے اونٹ کو اس سامان کے سمیت دیکھتا ہے، تو وہ خوشی سے کہہ اٹھتا ہے کہ تو اے اللہ تیرا شکر، تو میرا بندہ، میں تیرا مولا. حالانکہ بات وہ الٹی کہتا ہے لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس بندے کو خوشی ہوئی اپنے اونٹ کو دیکھ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دیکھتے ہیں نا توبہ کرتے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے.
آپ کو پتہ ہے کیوں خوشی ہوتی ہے؟ کیونکہ توبہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور جس کی اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کے بندے کو تکلیف ہو، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے۔ دیکھیے کہ توبہ نہ کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کب قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو سیئات کرتے ہیں، جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتے، قال کہا انی، بے شک میں، اور وہ جو بندہ ہے جو سیئات کر رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ بے شک میں تو توبہ کی میں نے الآن، اب، کہ موت کے وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا، اور نہیں، الذین، ان لوگوں کو جو یموتون، مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نمبر پہلے پہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، سیکنڈ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس وقت جب وہ موت کا وقت قریب آتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ ہم نے کی تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو موت کا وقت آتا ہے اور وہ شرک پہ مر جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے بغیر ہی مر جاتا ہے نا، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کر رکھا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب علیما، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں کہ جس وقت سورج جو ہے وہ مغرب سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس دن انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی، اس کے بعد قیامت کے آثار ہوں گے، اس کے بعد دنیا پھر بھی رہے گی کچھ دیر کے لیے، کیونکہ وہ آخری نشانیوں میں سے ہوگا، لیکن اس نشانی کو دیکھنے کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائے۔ ہمیں کیا پتا کہ کس وقت وہ وقت آ جائے گا، کیونکہ ابھی آپ ناسا کی رپورٹ دیکھیے کہ جس میں وہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے سورج جو ہے وہ کس زمین، اور اس کے بارے میں تھا کہ زمین کس طرح سے گردش کر رہی ہے۔ میں نے ابھی اس کے بعد رپورٹ ساری پڑھ رہی تھی کہ مارس و زمین جو ہے وہ ایک ہی مدار میں گردش کرتی ہے۔ تو ابھی انہوں نے لیٹسٹ رپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ مارس نے دوسری طرف ڈائریکشن سے اپنی گردش سٹارٹ کر لی، اور وہاں پہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور وہاں سے جب وہ طلوع ہو رہا ہے تو باقی سیارے جو ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، اور اگلا جو سیارہ آ رہا ہے وہ زمین ہے۔ تو آپ کو نیور نو کہ کس وقت یہ وقت آ جائے گا کہ سورج جو ہے وہ جو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا کل کو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم ایک دم سے دیکھیں تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیے اتنی آسان بات ہے جس کو کرنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اتنی آسان چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی بڑا وقت ہے، کر لیں گے، ابھی ابھی تو یہ ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تھوڑے، آپ نے یہ دیکھا نا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی نہیں، جب ہم تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے، ذرا اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں گے، پھر حج کرنے جائیں گے۔ بالکل وہی چیز وہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے کر لیں گے توبہ، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے اچانک موت کا بھی نہیں پتا کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کون سا آیا ہوا ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ میں جان جا سکتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کی بلاوا کس وقت آ جاتا ہے، اور کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی ایسا آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے سورج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے، کسی کے سامنے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں سے یہ غلطی ہوگی، میرے سے یہ غلطی ہوگی، کیونکہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ کے آگے ایک بند کمرے میں جہاں پہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعت نماز نفل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو کے بس یہ کہہ دو یا رب العالمین مجھ سے غلطی ہوگی، آج کے بعد میں ایسا گناہ نہیں کروں گی، اور پھر اس پہ انسان جم جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے وہ غلطی نہیں کرتا۔ اور یہ جو دوبارہ نہ کرنے کا جہاد ہے، آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرتے ہیں کہ بندہ مسلسل اپنی گناہوں سے بھاگتا ہے، اپنے گناہوں سے دوڑ لگاتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں کرنا، میرے اندر، میرے نفس کے اندر جو برائیاں ہیں مجھے ان سے دور رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہماری زندگیوں میں
اسلام ایکچولی کب آتا ہے؟ جب ہم قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے نا. پہلے تو ہم نے اسلام بھی اپنے مطابق بنایا ہوتا ہے. ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو بس اس انف. اگر دن میں ہم نے 2 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے چلو 2 نمازیں پڑھ لی ہیں. تو نمازیں بھی اکٹھی گھر آ کے اگر کام پہ ہیں تو چلو 5 نمازیں بھی گھر میں آ کے اکٹھی پڑھ لیں گے، بس بگ ڈیل. ہماری نمازوں کے لحاظ سے بھی دیکھیے، اور اگر ہماری ڈیلنگ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جب ہم عہد کرتے ہیں کیسے ہم توڑ دیتے ہیں، کیسے ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارا ریلیشنز لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. ہر چیز میں ہم نے اپنے مطابق اپنی زندگی کو بنایا اور ہم نے نیکی کا معیار اپنے مطابق قائم کر لیا نا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے، تو پھر ہم اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا. علم والوں سے غلطی ہو جائے تو پھر تو وہی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی علم والوں سے غلطی ہو، کیونکہ ان کی سزا بھی پھر اتنی بڑی ہے. جتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر دیتے ہیں نا، دیکھیں جتنا بڑا ان کا رتبہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. عالم کے لیے آسمان کے فرشتے، زمین پہ جتنے وہ چرند پرند ہیں، اور جو چونٹیاں اپنے بلوں میں ہیں، جو مچھلیاں پانی کے اندر ہیں، وہ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اتنا بڑا درجہ عالم کا. لیکن پھر اگر عالم کوئی ایسی غلطی کر دے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کوئی ایسی حدیث بیان کر دے جو حدیث نہیں ہے، وہ اللہ کے نام لے کے کوئی ایسی بات کہہ دے جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کہہ دے، اور وہ کہے کہ نہیں اس میں وہ تعویل بنا کے جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ راستہ بنا دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے عالم کو قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کے ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کر جو فرشتے ہیں وہ دوزخ میں پھینک دیں گے. یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں بات کرنا اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، کیونکہ وہ اسلام اپنی مرضی سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام احکامات اس کے اندر دے دی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا سورۃ نساء میں، اور سورہ بقرہ سے ہم نے سٹارٹ کیا اور پھر سورۃ آل عمران اور اب سورۃ نساء سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی ایک ایک نام لے کے رشتوں کا بتاتے ہیں کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کیا چیز کر سکتے ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کتنی چیز کر سکتے ہو، کتنی چیز نہیں کر سکتے ہو. دیکھیے ہم تو جو بینہ آیات ہیں نا قرآن کی، جن کو کہتے ہیں نا واضح، جیسے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے نا، بینہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کے آیات بھی بینہ ہیں. صرف کچھ آیات ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہمیں وہ نہیں بھی پتہ چلیں گی ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور مشتبہات وہ آیات ہیں جو غائب کے بارے میں، جس کا علم اللہ اس کی تعویلیں بناتے ہیں نا لوگ، انہی کو لے کے ان پہ بحث کریں گے، لمبی لمبی باتیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے، انسان کو اس کی نہیں پتہ. جتنا اللہ نے بتا دیا سمعنا و اطعنا، کہ یا رب العالمین ہمیں جتنی سمجھ آئی ہم انہی پہ عمل کر لیں تو ہماری زندگی پوری کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اب ہم جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کن کرنے والا عذاب تیار کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا، جو لوگ ایمان لائے ہیں. آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحلو، نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان کے ترثو، کہ تم وارث بن جو، النساء عورتوں کے، کارہن زبردستی. اب دیکھیے اتنی خوبصورت بات لگتا ہے کہ تمام قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایسے جیسے چھوٹے معصوم بچے کو نہیں، پروٹیکشن پوری طرح سے لپیٹ کے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے. بالکل وہی ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات عورت کے بارے میں کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا. یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں. انشاءاللہ یہ پوری صورت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سنبھالنے والا تو رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو سنبھالنے والے. لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے اسے ماں باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریشن اپنی ہے نا، اس میں سب سے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عورت ہے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यार से उसको समझाते हैं और आदमियों को इतने प्यार से डांट भी रहे हैं कि देखो इनकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे मैंने लगाई है, इनको तुमने तंग नहीं करना, और अगर तुम तंग करोगे तो फिर आखिर में आके जवाब भी देना पड़ेगा। और बड़े फ़ख्र से मैं तो जब ये आयत पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी ये सुनाती हूँ कि देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे कहते हैं, अगर आपने ऐसे किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से बड़ी डांट खाने वाले हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 19, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, नहीं है हलाल तुम्हारे लिए कि तुम वारिस बन बैठो औरतों के ज़बरदस्ती। अब देखिए यहाँ पे अगर हलाल का लफ्ज़ है तो उसके ऑपोजिट तो हराम होगी ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तो क्या है फिर हराम है उनके लिए कि वो औरत के ज़बरदस्ती वारिस बन बैठे। इसका एक तो ये कि देखिए जैसे औरत को जब जैसे तलाक होती है तो उसके बाद वो फिर आज़ाद हो जाती है, तो इसी तरह से जब उसका खामन फौत होता है तो उसके बाद इद्दत पूरी करने के बाद वो भी आज़ाद औरत की तरह होती है। उस ज़माने में क्या होता था कि मुश्रिकीन मक्का में उनके रस्म व रवाज जो थे, उसमें मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था कि जैसे ही बाप फौत होता था ना, तो जो सुतेला बेटा होता था वो अपनी माँ को इसी तरह से, जैसे वो विरासत होती थी ना, तो वो इसी तरह से उसको ज़मीन का जैसे टुकड़ा समझ के, घर समझ के, इसी तरह से विरासत का ही हिस्सा समझ के उस पर भी वो काबिज हो जाता था। और अगर तो उसको वो अच्छी लगती थी, अगर वो प्यारी शक्ल होती थी और उसके दिल को अच्छी लग रही होती थी, तो उससे निकाह कर लेता था। और अगर उसको वो पसंद नहीं होती थी तो फिर उसको वो रोके रखता था यहाँ तक कि उसकी मौत आ जाए। तो ये औरत पे बड़ा जुल्म होता था। इसके बाद भी ये था कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनकी एक रस्म होती थी कि वो जैसे खामन फौत होता था तो खामन का दोस्त है या फिर रिश्तेदार जो क्लोज होते थे, वो एक चादर उस औरत के ऊपर डालते थे। जो सबसे पहले चादर डाल देता था वो औरत उसकी मलकियत हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी तकलीफ देने वाली थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि तुम ज़बरदस्ती औरत के वारिस ना बन जाओ। और देखिए यहाँ पे ये पहला हुक्म था, क्योंकि आपको पता है कुरान का सारा मामला जब भी आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कि कोई भी हुक्म एकदम से नहीं है, तदरीजन हुक्म है, क्योंकि उनके अंदर इतनी रस बस गई थी ये सारी चीज़ें जो रस्में होती हैं। अभी आप देखें आजकल के ज़माने में, अभी आप किसी को कह दे कि मेहंदी शादी पे ना करो तो कैसा हंगामा होगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना होना है ना, देखो ये काम नहीं करो, फिर अब ये नहीं करो, तो फिर ये नहीं करो, अब बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल वही बात है। अब अपनी कोई भी रस्म आप देख लें, मुझे याद है कि जैसे अभी किसी को अगर ये भी कह देते हैं ना, जब किसी की डेथ होती है कि देखिए इस्लाम में 10वां 40वां और ऐसी कोई चीज़ नहीं, बरसी वगैरह ये नहीं किया करो, तो लोग बाकायदा ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं कि ये क्या मतलब, वो आपको हमारे दादा भी, नानी दादी भी ये किया करती थी, अब तुम कोई नया इस्लाम लेके आए हो। तो वो रस्में जो हमने खुद ही से बनाई हुई हैं हमारे अंदर ऐसे शामिल हो जाती हैं जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और अगर कोई मना करता है तो फिर एकदम से नहीं समझ आती ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी आराम आराम से उनको समझाया। सबसे पहले तो उनको ये कहा कि तुम ये ना करो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और सेकंड में फिर कहा वला, और ना तादुलूहुन्ना, और ना तुम रोको इन्हें, मत तादुलूहुन्ना को कहते हैं जैसे सख्ती से किसी को रोकना ना, तंग करना किसी को, लितज़हबू, ताकि तुम ले जाओ, बिबादी बाद माँ आतैतुमूहुन्ना, जो दिया तुमने इन्हें। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि इसलिए उनको ना रोको, ज़बरदस्ती तुम उनको रोकने की कोशिश ना करो कि कहीं जो तुमने उनको माल दिया है वो तुम ज़बरदस्ती उनसे ना ले लो। अब देखें इसमें एक तो ये भी आता है कि अगर वो औरतों को उस तरह से रोक लेते थे, जैसे अगर खामन फौत होता है तो बेटा उसको रोक लेता था, या फिर वो दूसरे आदमी का, जैसे मैंने आपको बताया जो भी उनमें रस्म थी। सेकंड इसमें ये था कि जैसे अगर किसी की शादी हुई है, अब वो अगर बीवी को नहीं रखना चाह रहा, ठीक है, तो उसके क्या होता था कि अगर उसने उस बीवी को निकालना है तो उसका क्या होता था, उसको ये होता था कि इसको जो माल मैंने दिया है वो मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिवोर्स करता है तो उसको फिर वो माल तो देना पड़ेगा ना, उसका हक महर जो था उसको देना होता था, तो उसको ये था कि मुझे देना पड़ेगा। या फिर ये था कि अगर वो इस दूसरी एंगल से अगर आप देखें कि अगर वो औरत जो है वो खामन फौत हो गया तो जो उसका हिस्सा बन रहा था, या वो घर में रह रही थी या घर की मालिक थी या किसी तरह से भी, या औरत के अपने पहले पैसे थे, तो वो इसलिए कि अगर हम इस औरत को निकाल देंगे या ये चली जाएगी तो फिर ये जो माल है इसका ये भी चला जाएगा। तो उस माल को कब्जा करने के लिए, उस माल को यूज करने के लिए वो उस औरत को भी अपने पास ही रखते थे और उसको जाने नहीं देते थे, उसको आज़ाद नहीं करते थे।
تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر ان کے یاتینا کہ وہ آئیں بے فحاشتن بے حیائی کے ساتھ مبیناتن کھلی۔ اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے، نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم زبردستی اس کو روک رہے ہو، وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے، ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو، ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی، تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے۔ اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں، کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی مبینہ کرتی ہیں، مطلب کھلے عام کرتی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی، تو کھلے عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی، کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا تو اس میں زنا آ جاتا ہے، بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے، لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے، اب وہ سارا وقت لڑتی ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے، اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا مگر ان کے وہ آئے بے حیائی سے کھلی ہوئی، تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں وہ تم ان سے اگر تم چاہو، فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا، تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس۔ اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا، یہاں پہ یہ بند کر دیں، اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں، تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی، اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو، اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے، خامند اپنے کاموں میں، آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف، آئی ہیو مائی اون لائف، تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے، اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا۔ تو فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت، یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے، مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا، یا بے سمجھ سی ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے، یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے، there's a lot of things نا جو اس کو کرہتموہن کے اندر آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تک رہو کہ تم ناپسند کرو شیئا، ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ، تو بنا کر دے اللہ فیہ، اس میں خیرٌ، بھلائی، کثیرہ، بہت سی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے، اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ، تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو، تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو، تو اللہ یہ فَعَسَىٰ جو ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے،
تو ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، ایسا آتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور بضرور ہوگا. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ اتنا سکون دے دے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی، کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست ہیں اس کو کیا سمجھائیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن اس زمانے میں پتہ یہ رواج ہوتا تھا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہیں. اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا، اس کو ٹھہرانا. تو یہ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے. تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے گھر بلایا، انہوں نے اندر بٹھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے، مطلب کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا. تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے، وہ وقت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسج دے دینا. تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، سم ٹائم ہم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی. اللہ نہ کرے، یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں، عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں، کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے، کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بدزبان تھی تو اس کی وجہ سے خامن کی عزت نہیں کرتی تھی، اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا. یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں. شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا، جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب نکاح ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمہ کا یوز کیا. رحمہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیں جذبات جب ختم ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت کی ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے. ہمیں بعض چیزیں ایسی جب شروع میں شادی میں تو سارا کچھ ہی ٹھیک لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خوشبو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو تیار ہونا اچھا نہیں لگتا. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ان ساری سچویشنز کے لیے ایکچولی تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو شادی کی تھی ان چیزوں کے لیے کہ میں it will be a fun life، لیکن اب یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نئی شادی کی بالکل وہ سٹوری ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی نئی چلاتے ہیں نا، تو گاڑی کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے، آپ یوں اسٹیئرنگ کو مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گاڑی ادھر ادھر نہ جائے. اسی طرح سے بالکل میں کہوں گی کہ شادی شدہ کپلز کو اپنی گاڑی اتنی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، کیونکہ اکثر ادھر چلی جاتی ہے ادھر جاتی ہے، کبھی کوئی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، اور کتنی معصوم لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی، وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اپنی جوتی میرے راستے میں رکھتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرتے اس کے ساتھ ٹکراؤں گی اور میں گروں گی. معصوم لڑائیاں. ان کو عادت ہے باتھ روم میں کپڑے اٹھا کے پھینک کے جاتے ہیں، یہ اٹھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سالو ہو جاتی ہیں. شروع میں یہی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں کہ وہ بڑی بگ ڈیل بن جاتی ہیں. لیکن میں آلویز یہ کہتی ہوں
کہ اگر ماں سمجھدار ہو نا پیچھے لڑکی کی اور لڑکے کی بھی تو پھر بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں آج کل دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے, اب بچیاں بھی تھوڑی میچور ہے, وہ شادی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ کالج سے BA کیا اس کے بعد چلو جی شادی ہوگی, اور ہم یہی شوق میں کہ نئے کپڑے ملیں گے, جولری ملے گی, میک اپ کرنے کو ملے گا, بال بنانے کو ملیں گے, اسی چکر میں شادی کر کے آ جاتے تھے. اور پھر بچوں کے اس میں جھنجٹ میں پھنس کے اور اس کے بعد پتہ لگتا تھا ایک دن کہ ہم تو اتنے نانی دادی بھی بن گئے اور زندگی کہاں گزر گئی. لیکن آج کل کی بچیاں کیونکہ پڑھی لکھ کے وہ پروفیشنل زندگی میں ہوتی ہیں, دے آر ناٹ لائک دس, ان کو کوئی ان کے پاس آلریڈی یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم شادی سے بعد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, وہ پہلے سے ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ میری زندگی, کیونکہ اب ہم نے دیکھے اپنے بچوں کو میرا گھر, میرا ٹی وی, میرا کمرہ, میرا فون, میرا کمپیوٹر, یہ میرا 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب دو انسان ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا زندگی گزارنا, کیونکہ ایک بالکل دو ڈفرینٹ لوگوں کو ایک راستے پہ چلانے والی بات ہوتی ہے, تو اس میں صبر کا دامن ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن وہی اتنا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے, وہ اتنی دیکھیں ایک آدمی اور ایک عورت اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں, وہی آپ امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی کسی اور عورت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. یہاں پہ کیوں خوش نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مین چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ وقت گزار لو. ایک دوسرے کی وہ چیزیں اگر جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں تم تھوڑا صبر کر لو, اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی رشتوں میں تمہارے لیے خیر بھر دیں گے, اور یہی رشتے تمہارے لیے اتنے پیارے بن جائیں گے کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی بھی نہیں گزرے گی. لیکن دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگر بالکل ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا, مطلب ان رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو پھر کیا رخصت ہے اسلام میں. انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 20 جس میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ آخری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سارے سینیریوز کے بعد بھی اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو تم استبدالہ بدلنے کا زوجن ایک بیوی کو مکان زوجن جگہ دوسری بیوی کے, وَآتَيْتُمْ اور دے چکے ہو تم ان کو احداہن ان میں سے کسی ایک کو بھی قنطارن ڈھیر مال, فلا تاخذو تو پس نہ لو تم منہ اس میں سے شیئا کچھ بھی, شیئن نکرہ یوز ہو رہا ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہیں لے سکتے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب ایک اور میں نے اس عورت کو نہیں رکھنا, اب میں ایک اور دوسری عورت کو اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے اس کو گفٹ میں دے دیا, مہر تو اپنی جگہ مہر تو دینا ہی دینا نا, لیکن ہوتا کیا ہے دیکھیے کبھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہسبینڈس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اتنا عطا کیا وہ گھر اس کے نام لگا دیتے ہیں, شوق میں کبھی زمینیں دے رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز دے رہے ہیں. لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد ان کے دل سے کبھی اترتی ہے بیوی یا کچھ ایسے ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا ہم نے ان کو مال دیا ہوا ہے یہ ہم واپس لیں, تو آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ جو گفٹ ان کو دیا ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ احداہن قنطارن, اور اگر تم نے ان کو قنطار کہتے ہیں جیسے بیل ہوتا ہے نا, گائے اور بیل ہوتا ہے, بیل کی کھال کے اندر آپ سوچیں کہ جتنا سونا بھر کے آپ رکھتے وہ پورا سونا جو ہے وہ اس کی مالیت آپ دیکھیں کتنی ہوگی. اور کئی دفعہ تو کہتے ہیں پہاڑ سونے کا, جیسے جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی اگر دیا ہوا ہے نا ان کو تو آپ وہ واپس نہیں لے سکتے اس سے. اب وہ قنطارہ فلا تاخذو تو پس نہ لو تم منہ سے شیئا کچھ بھی, اتاخذونہ کیا تم لوگے اسے بہتان بنا کے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں. اب آدمی اگر دیکھو غصے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ پھر کیا ہوتا ہے اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر غلط بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو عورت ایسی تھی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ بہتان لگاؤ. کیونکہ دیکھیں پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ ہاں تم نے جو ان کو جو گفٹ دیے ہیں, اگر وہ جو ہم نے آیت نمبر شروع میں پڑھا تھا نا کہ بفاحشۃ مبینات, کہ اگر وہ کھلی فحاشی کرتی ہیں تو پھر تم ان کو جو تم نے گفٹ دیے ہیں تم وہ ان کو لے سکتے ہو. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کہتے ہیں کہ کیا تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم وہ بہتان تم ان پہ لگاؤ کہ انہوں نے غلط کام کیا تاکہ تم وہ مال واپس لے لو. اللہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. وَإِثْمَ اور گناہ ہے,
मुबीनन, खुला गुनाह, एक तो मतलब ऐसा अगर तुम करोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। व कई फताखुज़ूना हो, तो तुम किस तरह से तुम ले सकते हो उसे। वक़द हालांकि तहकीक अफ़दा, तुम फायदा उठा चुके, बादुकुम बाद इला बादिन, तुम आपस में एक दूसरे के साथ, यानी वह हस्बैंड एंड वाइफ की तरह एक दूसरे के साथ रह चुकी हो। वह आखज़ना, और वो ले चुकी, मिनकुम तुमसे, मिसाक गलीज़ा, पुख्ता, जबकि वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी, मीन्स कि वो निकाह तुमसे कर चुकी हैं, तो तुम ऐसे कैसे उनके साथ कर सकते हो कि तुम पहले तो तुमने उनसे फ़ायदा भी ले लिया, इतने दिन तुम उनके साथ भी रहे हो, तुमने अच्छे टाइम भी उनके साथ गुजारा है, अब तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। देखो कुरान में 3 तरह के अहद आए हैं पूरे कुरान में। एक नंबर 1 हमने जो पढ़ा था सूरत बकरा में, हमने पढ़ा था वादे अलस था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पक्का अहद लिया था, तमाम रूहों से लिया था। सेकंड हमने पढ़ा था बनी इसराइल के बारे में, याद है कोहे तूर का जो हमने पढ़ा था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पकड़ो इस तौरा को, तौरा जो उनकी बुक थी, और अगर वो उनको कहा कि अगर तुम इसको नहीं पकड़ते, उसके अहकामात पे अमल नहीं करोगे, तो कोहे तूर का पहाड़ उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। यहाँ पे वो दूसरा अहद वो वाला था। और तीसरे अहद की जो बात है वो है जो निकाह है। निकाह कौन सा अहद है? देखिए कि निकाह में हम वादा करते हैं ना, और गवाह किसको बनाते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला को बनाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखिए, जब हमने सूरत बकरा में पढ़ा था कि जब आप किसी से लेन देन का भी मामला करते हो तो गवाह बना लो, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा कि जिस वक्त हम वो करते हैं, जब हम किसी को उधार देते हैं, तो उस वक्त हमें सजेस्ट ये किया गया कि लिख लो, लिखना ज़रूरी है। लेकिन अगर कभी ऐसे रास्ते में जहाँ पे तुम्हें गवाह नहीं मिल रहे, तो फिर अगर नहीं भी बनाते तो तुम लिख सकते हो, लेकिन निकाह जो है वो गवाह के बगैर नहीं हो सकता, राइट। तो ये पक्का है तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किया है, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि तुम जो औरतों को तुमने पहले गिफ्ट दिए, अब तुम इससे लालच में आके कि ये अब मैं दूसरी औरत को दूंगा या ये मैं अपने वापस लूँ, तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। और अब देखिए कि जब हम किसी के भी घर में, जब ऐसा अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आता है, कोई तलाक होती है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट होती है। पहले तो जब शादियां करते हो तो मुसीबत डाल देते हैं, पूरी लिस्टें जा रही होती हैं जी, जहेज के नाम से और बरी के नाम से वो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो भी सारा कुछ ही गलत है। लेकिन उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन होती है तब भी पूरी लिस्टें जाती हैं कि जी उसके घर में जो हमने दिया था सामान पूरा वापस आए, तो जहेज में जो हमने बिस्तरे दिए थे, तो हमने पलंग दिए थे, तो हमने फ्रिज दिया था, तो टीवी दिया था, वो भी लाद वाद के वापस सब लेके आना है। और जो उन्होंने दिया था वो भी कहते हैं जी हमारा जो हमने जेवर डाला था वो भी हमें वापस दो। तो ये सारा कुछ क्या है? हमें अल्लाह के अहकामात समझ नहीं आते ना। देखिए अभी तो ये 4था पारा खत्म हो रहा है और सारे अहकामात सूरत निसा में जो हम पढ़े, मैं सिर्फ ये दुआ करती हूँ कि जितने लोगों की ज़िंदगी में भी कुरान खुल रहे हैं ना, हम कहते हैं ना कि हम क्या तबलीग करें, हम तो किसी को कुछ कहते हैं, अगला हमारी बेइज्जती कर देता, अगले हमारी बात नहीं सुनते। तो मैं कहती हूँ जितने अहकामात आपको पता है ना, यही आगे पहुँचा दें कि देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ऐसे कहा है, हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर सबसे बुरे हालत उस वक्त होती है जब किसी की तलाक होती है, वो एक बंदे की, एक बच्ची की तलाक नहीं, एक लड़के की तलाक नहीं होती, 2 खानदानों की तलाक। वो इतनी बुरी चीजें एक दूसरे के लिए कहते हैं कि वो लगता है कि वही लोग जो इतनी मोहब्बत से, आप कभी वो सोचते नहीं है कि जिस वक्त रिश्ता लेके आए थे उस वक्त क्या सिचुएशन थी, कितनी खुशियों, कितने अरमान से वो रिश्ते लेने एक दूसरे के घरों में जाते हैं, कैसे वो एक दूसरे से मोहब्बतें करते हैं। और फिर जब वो बच्चों की आपस में नहीं बनती या कोई बात होती तो वही लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और वो भी फिर उसके बाद जो वो पैसों की खातिर और वो जो जेवर और वो जो फिर अब तो मुसीबत खाना वो जो रिंग इतनी बड़ी सॉलिटेयर आ गए हैं, अब वो भी होता है कि जी नहीं वो भी नहीं देनी हमने क्योंकि ये तो सॉलिटेयर है, आई डोंट केयर आपकी निशानी। पहले ज़माने में तो ये होता था ना कि जब गुस्सा आता था वो सबसे पहले मूवीज में भी हम यही देखते थे, ड्रामा में ट्रक से रिंग उतारते थे, धड़ फेंकते थे कि जाओ जी हमें नहीं चाहिए। आजकल के ज़माने में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब वो कहती है बेशक अलैदगी हो गई, शादी है, नहीं है, आई डोंट केयर, रिंग कोई नहीं वापस देनी, इतना बड़ा सॉलिटेयर मैं नहीं दे रही हूँ। तो आजकल तो हमने मजाक बना लिया ना सारी चीज़ों का। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखें अगर औरत अगर एक तो ये सिनेरियो आता है ना कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसे गलत उसका है कि वो बदजुबान है या कोई ऐसी बुराई में वो खामन देखता है तो तब तुम वापस नहीं ले सकते। ये सेकंड में आता है कि अगर औरत तलाक मांगती, अगर वो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए, तो तब भी वो महर जो है वो माफ़ हो जाता है, फिर वो जो भी गिफ्ट दिए होते हैं वो वापस दे के तो वो अपनी बेसिकली जान छुड़ाती है कि मैं ये दे के तो अपनी जान छुड़ाती हूँ। लेकिन आजकल सब कुछ हम ऐसे विरासत से लेके यहाँ तक के कानून
قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ, یو نو, اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون ہے, یہ فرض ہے, یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو, اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا, اور نہ تم نکاح کرو, مَا نَكَحَ, جن سے نکاح کر چکے, آباؤکم, تمہارے باپ, من النساء, عورتوں میں سے, کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں. کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی, وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب وہ ایک ایک رشتہ لے کے نام لے کے بتا رہے ہیں, تاکہ وہ جو ان میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر باپ فوت ہوتا تھا تو ستیلا بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا, نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر بھی اس کو اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ وہ مرنے تک اس کے پاس رہتی تھی. سیکنڈ کیا ہوتا تھا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھ لیتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں کہ کس طرح سے اتنی خوبصورت یہ باتیں لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے پروٹیکشن دیا ہے. ایک ایک رشتے کا نام لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اللہ مگر ماں جو قد سلف, جو پہلے گزر چکا. ہاں, جو پہلے گزر چکا تھا. اب اپنا یہ نہیں کہ اب اس کے اوپر بیٹھ کے تم پریشان ہی ہو رہے ہو کہ اچھا وہ پھر بچے جو ہوئے تھے کیا وہ ٹھیک تھے کہ نہیں, وہ حلال ہے کہ نہیں, تو پھر اگر جائیداد اس طرح سے بٹی تھی تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن جو پہلے ہو چکا اس حکم سے, اور ہمارے لیے کیا ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے نہیں پتا تھی, جب ہم قرآن سمجھنا شروع ہوئے تو آج ہمیں پتہ چلی ہے نا, تو جو پہلے گزر گیا وہ گزر گیا. آج کے بعد ہم عہد کر لیں کہ یا رب العالمین اب ہم ایسا نہیں کریں گے, تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو, بے شک وہ, کانا ہے, فاحشۃ, بے حیائی کا کام, و مقتن, اور قابل نفرت, و ساء, اور بہت ہی برا ہے, سبیلا, راستہ. کون سا؟ جو ماں کے ساتھ شادی کرنا, جو ستیلا بچہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا نا. تو یہ فاحشۃ و مقتن, دو لفظ آئے ہیں. فاحشۃ تو اپنی جگہ ہے نا کہ جیسے زنا ہے, کہ اگر بچہ ایسے کرتا ہے تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے, کیونکہ مقتن کہتے ہیں شدید نفرت جس چیز سے کی جائے وہ ہے. حرمت, حرام کر دی گئی, علیکم, تم پر, امہاتکم, مائیں تمہاری, و بناتکم, اور بیٹیاں تمہاری, و اخواتکم, اور بہنیں تمہاری, و اماتکم, اور پھوپھیاں تمہاری, و خالاتکم, اور خالائیں تمہاری, و بناتو اخی, اور تمہاری اور بیٹیاں بھائیوں کی, و بناتو اختی, اور بیٹیاں بہن کی, و امہاتکم, اور مائیں تمہاری, اللتی, وہ جنہوں نے, ارضعناکم, دودھ پلایا تمہیں. اب یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جو رضائی, جو مائیں جنہوں نے اگر دودھ پلاتی ہیں نا, تو وہی رشتے جو سلبی رشتوں میں آ کے حرام ہو رہے ہیں نا, وہی رشتے وہاں پہ بھی حرام ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ہی جیسی اس کی رولنگ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأَخَوَاتُكُمْ, اور بہنیں تمہاری, مِنَ الرِّضَاعَةِ, جو رضاعت میں ہیں, جو جیسے دودھ پلاتی ہیں نا جو مائیں, ان کے بارے میں ہے کہ وہی جو ان کی بہنیں ہیں وہ بھی, اور وہی سارے رشتے جو پھپھیاں ہیں, مامے, جو بھی وہ رشتے آ رہے ہیں نا, پھپھیاں, خالائیں, بہنیں, اور وہ بہن کی بیٹیاں, بھائی کی بیٹیاں, وہ ساری کی ساری اس میں بھی وہی رولنگ آئے گی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور مائیں تمہاری بیویوں کی, وربائبکم, اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی, التی, وہ جو, فی حجورکم, جو تمہاری حفاظت میں ہیں, من النسائکم, تمہاری بیویوں میں سے, التی, وہ جو, دخل تم بہنہ, جس سے تم جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا, اگر نہ ہو تم, دخل تم بہنہ, اگر تمہارا جسمانی تعلق نہیں ہوا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ, اور بیویاں, ابناءکم, تمہاری بیٹوں کی, الذین, وہ جو, من اصلابکم, جو تمہارے صلب میں سے ہیں, اور تمہارے اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں, وَإِن, اور یہ کہ, تجمعوا, تم جمع کرو, بین الاختین, دو بہنوں کو, کہ دو بہنوں کو بھی ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ ان میں رواج تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ ایسے نہیں کر سکتے. ہاں, اب سالی کا جو ہوتا ہے بہن, بیوی کی جو بہن ہے,
وہ یہ رشتہ اس وقت تک حرام ہے جب تک بہن کی زندگی ہے. یہ تو کچھ رشتے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی تک کی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جاتی ہے بیوی یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کی بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں. الا مگر ما جو قد سلف، جو پہلے گزر چکا. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا کہ کیونکہ پہلے وہ ایسے کیا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایسے نہیں ہوگا. جب آیت یہ نازل ہو گئی اس کے بعد سے اب یہ رشتے جو ہے یہ تمہارے محرم رشتے ہیں، تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیمہ اور رحم کرنے والا. اب یہ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سپارہ بھی ختم ہوا، اور انشاءاللہ 5ویں سپارے میں بھی ابھی سورۃ نساء کا کافی احکامات ہیں. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورتوں کو عزت بخشی ہے، کیسے ایک ایک رشتے کا نام لے کے بتایا کہ کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ انسان تھوڑا سا سوچتا ہے. جیسے رضاعت کا میں پڑھی تھی کہ جیسے جب کہ کتنا دودھ پلائے تو رضاعت کا حکم اس پہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے یا پھر اس کے بہن بن جاتے ہیں یا اس کے رشتے ویسے ہو جاتے ہیں. تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ اگر دودھ پیتا ہے وہ کتنا بھی مقدار میں ہے ایک ہی دفعہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو وہ اس رولنگ میں آ جاتا ہے. لیکن پھر حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، شروع میں قرآن میں یہ حکم تھا کہ 10 بار اگر دودھ پیتا ہے بچہ تو پھر وہ اس حکم میں آتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم اٹھ گیا تھا. پھر 5 دفعہ کا حکم تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب یہ احکامات اترے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں، جب پردے کا حکم آیا تو وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں یہ تھا کہ بچے جو تھے وہ گود لیتے تھے لوگ اور وہ ان کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے نا. یاد ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا تو اس کے بعد جو آیت اتری تھی تو اس وقت یہ حکم جب نازل ہوا تو اس وقت ایک صحابی تھے، حضرت حذیفہ تھے، ان کا بیٹا سالم تھا، وہ بڑا ہو چکا ہوا تھا، مطلب جوان بچہ تھا. تو ان کی والدہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ میں تو سالم سے بہت پیار کرتی ہوں اور سالم کو تو میرے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ مجھے ماں ہی سمجھتا ہے، اور میں نے اب جیسے پردے کا حکم آیا تو میرے لیے تو یہ غیر محرم ہے، تو میں کیا کروں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم دودھ پلا دو تاکہ دودھ جیسے نکال کے آپ گلاس میں لے کے یا کسی بھی روئی میں ڈبو کے، جیسے بچہ چھوٹا تو اس کو پلا سکتے ہیں، چمچ سے پلا سکتے ہیں. اس میں رولنگ صرف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 5 دفعہ بچہ دودھ اتنا پی لے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اور بعض جیسے امام مالک کا میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 1 دفعہ بھی پی لے تو ہو جائے گا. اس میں ایک تھا کہ یہ جو سالم کو اجازت ملی تھی نا تو اس پہ حضرت عائشہ کا یہ تھا کہ جس زمانے میں کیونکہ وہ عالمہ تھی، وہ پڑھاتی تھی، قرآن کی تعلیم بھی دیتی تھی، تو وہ اسٹوڈنٹ جو حضرت عائشہ کے پاس پڑھنے آتے تھے تو جن کو وہ اپنے سامنے کیونکہ پردے کا حکم تو آ گیا ہوا تھا نا، تو وہ ان کے سامنے نہیں جاتی تھی. جو بچے جوان ہوتے تھے تو وہ کیا کہتی تھی کہ بھانجی یا بھتیجی جو ہوتی تھی ان کا وہ دودھ پلوا دیتی تھی تاکہ وہ بچے ان کے لیے محرم ہو جائے اور وہ ان کے سامنے آمنے جا سکے. اب باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف حضرت عائشہ کے لیے ہی تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور وہ عالمہ تھی اور وہ کیونکہ پڑھاتی تھی. لیکن حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو تو ایسے کرنے کی اجازت ہے. یہ ڈفرینٹ علماء کی رائے ہے. انشاءاللہ یہ آپ لوگ خود بھی اس پہ اسٹڈی ضرور کیجئے، آپ پڑھ کے دیکھیے. لیکن یہ جو راجح قول ہے نا وہ یہی ہے کہ بچے کے جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے. جیسے بعض کہتے ہیں 2 سال 2 مہینے، بعض کہتے ہیں 2.5 سال کا بچہ جیسے ہو جاتا ہے. اس دوران میں اگر بچے کو فیڈ کرا دیا جائے، جیسے اگر لڑکا ہے تو لڑکی جو ہے، جو ماں ہے جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، وہ اپنی بھانجی بھتیجی یا اس کی بہن ہے جس کا اس زمانے میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹا ہے تو بیٹی ہے تو پھر وہ چچی ہے یا اس رشتے میں پھپھی ہے یا ان کی بچیاں، تو ان کا اگر وہ دودھ پلا دیتے تو وہ بچہ ان کے لیے محرم ہو جاتا ہے. اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں. ہم لوگوں کو بس پتہ نہیں ہوتا نا تو پھر ہم اتنے بڑے بڑے فتوے خود ہی سے لگا دیتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء پہ ایک ایک اس کا حکم سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ دس از اے وے آف لائف. انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آگے 5ویں سپارے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھائیں گے اور ہمیں توفیق عطا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہم اس پہ عمل بھی کر سکیں. اب انشاءاللہ اجازت دیجیے.